जनाजे से वापस आया, पाँव मुबारक के ऊपर गर्दो गुबार लग गया, सर मुबारक के अंदर दर्द होने लग गया, बुखार आ गया, जिसकी वजह से आगे चला कोई नहीं गया, उसी जगह पर बैठ गए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला, आप उनके पास तशरीफ ले आए, सर मुबारक से कपड़ा उतारा, उनके पाँव को साफ करना शुरू कर दिया। हजरत अबू हुरैरा की निगाहें पड़ गई, फरमाया मैंने देखा आंखों के अंदर से आंसू निकल रहा है, सर मुबारक के अंदर दर्द हो रहा है, सारा जिस्म जर्द पड़ गया। हजरत इमाम हुसैन ने इस हालत के अंदर देख लिया, फरमाया चाचा जान क्या करते हो, ये कपड़ा वो जिसे तूने अपने सर के ऊपर सजा लिया, कभी तुम्हें नमाज पढ़ानी पड़ी है, कभी लोगों के पास चले गए, फरमा इज्जत का मकाम है, इतनी सर की पगड़ी उतारी, मेरे पाँव को साफ क्यों करते हो। हजरत इमाम हुसैन ने बड़ा अजीब जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया तुम्हें तो ये नजर आया मैंने सर की पगड़ी उतारी, आपके पाँव को साफ कर दिया, फरमाया मेरी मर्जी कोई नहीं, मेरी चाहत कोई नहीं, मेरी तमन्ना कोई नहीं, फरमाया मैंने तो आपके पाँव इसलिए साफ किए, मैंने अल्लाह के नबी को फरमाते हुए सुना, अल्लाह के नबी ने फरमाया या अल्लाह मैं हुसैन से प्यार करता हूँ, तू भी इससे प्यार फरमा, अल्लाह जो इससे प्यार करेगा अल्लाह तू उससे भी प्यार फरमा। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया मुझे अल्लाह के नबी से भी प्यार है, मुझे अल्लाह से भी प्यार है, मुझे आपसे भी मोहब्बत है, मैंने आपके पाँव मुबारक को साफ किया, मुझे पूरा यकीन है अल्लाह ताला आसमानों पर मेरे साथ मोहब्बत फरमाएगा। इतने तकवे वाला इमाम हुसैन है, इतनी परहेजगारी वाला इमाम हुसैन है, सारी जिंदगी इबादत के अंदर गुजार दी, सारी जिंदगी सजदों में गुजार दी, सारी जिंदगी अल्लाह के सामने रोते रोते गुजार दी। फरमाए अल्लाह ने मौका दिया, जिंदगी के अंदर 25 हज फरमाए, लेकिन कभी भी सवारी को इस्तेमाल नहीं किया, मक्का से मदीना में पैदल आए, मदीना से मक्का में पैदल गए, कभी सवारी का इस्तेमाल नहीं किया, कभी सवारी के ऊपर बैठकर कभी नहीं गए। फरमाए एक मर्तबा हज पर जाने लगे, लोगों को पता चल गया नबी का नवासा जाने के लिए तैयार हो गया, फरमाए इसे देखेंगे बार बार, अल्लाह के नबी की याद आती रहेगी, ये हमें हज करने का तरीका बताएगा, हज के अरकान हमें सिखाएगा। लोगों का मजमा लग गया, सहाबाई कराम भी चलने के लिए तैयार हो गए। फरमाया जब मदीने से बाहर आ गए, बाज लोग वो गए जिनके पास सवारियां मौजूद है, जिनके पास घोड़े मौजूद है, जिनके पास खच्चर मौजूद है, जिनके पास ऊँटनियां मौजूद है, लेकिन इमाम हुसैन ने किसी भी सवारी का इंतजाम नहीं किया, अकेले पैदल हज के लिए रवाना हो गए। रास्ते के अंदर सहाबाई कराम ने देखा, तड़प गए, उन्होंने हाथ जोड़ दिए, उन्होंने कहा हम इतने भी बेअदब नहीं है, हमने अल्लाह के नबी को बार बार देखा, अल्लाह के नबी ने तेरे लबों के ऊपर बोसा दिया, हमने बार बार देखा, अल्लाह के नबी सजदे में चले गए, तुम आकर कमर के ऊपर सवार हो गए, अल्लाह के नबी ने सर मुबारक को कोई नहीं उठाया। फरमाया हमें वो मंजर भी याद है जब अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी के अंदर नमाज बढ़ा रहे, फरमाया तुम दोनों भाई आए, सफों को चीरते हुए आगे आ गए, आकर अल्लाह के नबी की कमर मुबारक के ऊपर सवार हो गए, अल्लाह के नबी ने सर नहीं उठाया, अपने सजदे को छोटा नहीं किया, नमाज पढ़ा रहे थे, इसी हालत के अंदर सजदे के अंदर रह गए, अल्लाह के सामने झुके रह गए। एक सहाबी कहता मैंने निगाह उठा के देखा, आज इतना तवील सजदा हो गया, अल्लाह के नबी सर मुबारक नहीं उठा, फरमाया मैंने देखा दोनों नवासे सर कमर मुबारक के ऊपर सवार है, अल्लाह के नबी ने नमाज को मुकम्मल फरमाया, फरमाया लोगों जो इनसे प्यार करेगा मैं जन्नत का टिकट तुम्हें देता हूँ।
فرمایا حسین وہ وقت ہمیں نہیں بھولا، اگر آپ پیدل جائیں گے ہمیں بھی پیدل چلنا پڑے گا۔ عبداللہ بن عمر بھی سامنے آ گئے، انہوں نے کہا 2 سواریاں لے کر آیا، ایک سواری آپ کے لیے لے کر آیا، ایک سواری میرے لیے۔ فرمایا میری سواری کو آپ لے لیں، آپ پیدل نہ چلے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا نہیں میں تو پیدل چل کے جاؤں گا، آپ اپنی سواری کو استعمال کریں۔ ان کی سواری کو واپس کر دیا گیا۔ فرمایا جب پیدل چلتے چلتے مکہ میں چلے گئے، پاؤں کے اندر چھالے پڑ گئے، پاؤں کے اندر سے لہو نکلنے لگ گیا، اتنے کمزور پڑ گئے۔ کسی نے کہا حسین مکہ مدینہ سے مکہ میں پیدل آ گئے۔ فرمایا کون سا جذبہ تمہیں لے کر آیا، کون سا شوق تمہیں لے کر آیا، کون سی ہمت یہاں تک لے کر آئی ہے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا مدینے سے چلا مکے میں آیا، یہ اللہ کا پیار وہاں سے یہاں تک مجھے لے کر آ گیا۔ اب مکہ سے مدینہ میں واپس جاؤ گا کیسے؟ فرمایا جب مکہ سے چلوں گا نا، میرے نانا کی محبت میرے دل میں ہے، تو یہ چاہت میرے دل میں بار بار جگمگا اٹھتی ہے، مکے سے جیسے نکلوں گا مدینے میں میرے نانا سے میری ملاقات ہو جائے گی، میں اس لیے سواری استعمال نہیں کرتا۔ پھر فرمایا لوگوں مجھے بتاؤ، ایک غلام اگر کوئی اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے جائے تو وہ کیسے جائے گا؟ اگر وہ پیدل چل کے جائے تو تب زیادہ راضی ہوتا ہے، یا سواری پر سوار ہو کر جائے تب زیادہ راضی ہوتا ہے؟ فرمایا پیدل جائے۔ فرمایا یہی خواہش ہے، زندگی میں جتنے بھی حج کروں گا پیدل چل کے جاؤں گا، پیدل چل کے جاؤں گا۔ یہی امام حسین ہے جنہیں 10 محرم الحرام کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، حقائق سے کبھی پردے نہیں ہٹائے گئے۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے بڑا پیار فرمایا، اللہ کے نبی کے بعد صحابہ نے بڑا پیار فرمایا، حضرت عمر نے، ابو بکر نے، عثمان نے بڑی محبت فرمائی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی کے جاننے کے بعد ابو بکر کا دور آیا، ان کا وظیفہ دوسروں سے زیادہ مقرر کیا گیا، عمر کے دور کے اندر ان کا خیال رکھا گیا، عثمان کے دور میں ان کا خیال رکھا گیا، علی المرتضیٰ بھی جب دنیا سے چلے گئے، آپ کے جانے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، حضرت امام حسن نے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی ہے، فرمایا خلافت ان کے حوالے کر دی گئی، معاملات کو ان کے حوالے کر دیا گیا۔ فرمایا یہ کوفے میں چلے گئے، وہاں جانے کے بعد حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی کے اندر کبھی انہیں دکھ نہ دیا، کبھی انہیں تکلیف نہ پہنچائی ہے، کبھی انہیں مصائب کے اندر نہ ڈالا۔ فرمایا ادھر آپ کے انتقال کا وقت آ گیا، اپنے بیٹے کو بلا لیا، اور بیٹے کو بلانے کے بعد فرمایا کان کھول کر میری بات سن لے، اپنی منمانی نہیں کرنا، اپنی چاہتوں کو پورا نہیں کرنا، اپنی تمناؤں کو پورا نہیں کرنا، اپنی خواہشات کو پورا نہیں کرنا۔ فرمایا میں نے تیرا نام تو منتخب کر دیا، تیرا نام تو میں نے نامزد کر دیا۔ فرمایا میرے جاننے کے بعد مدینے کے اندر امام حسین موجود ہے، مدینے کے اندر عبداللہ بن زبیر موجود ہے، مدینے کے اندر عبداللہ بن عمر موجود ہے۔ فرمایا ان کے پاس چلے جانا، انہیں جا کر بتا دینا میرے ابا نے نام تو میرا منتخب کر دیا، لیکن حسین اگر تو خلافت کا حقدار ہے، اگر تو کہے گا ہم خلافت چھوڑنے کے لیے تیار ہے، تمہارے دروازے کے پاس رہیں گے، تمہاری نگرانی کرتے رہیں گے، تمہارے غلام بن کر رہیں گے۔ حضرت امیر معاویہ نے تو یہ کہا، لیکن آپ کے جاننے کے بعد یزید کا دماغ خراب ہو گیا، اس نے حالات کو بدل دیا۔ فرمایا حضرت امیر معاویہ کے جاننے کے بعد اس نے کوفہ کے اندر سے خطوط لکھوائے، ان خطوط کے اندر تحریر نامہ جاری کر دیا گیا۔ فرمایا لوگوں چلے جاؤ مکے کے اندر جا کر امام حسین کو پیغام دے دو، فرمایا میں یہاں پہ نہیں آؤں گا، وہیں پر رہتے ہوئے تمہیں خلافت کا اعلان کرنا پڑے گا۔
رات کی تنہائی کے اندر آپ کو بلایا گیا، مکہ کے گورنر کو خط دے دیا گیا، حضرت امام حسین کے پاس بھی پیغام آ گیا، فرمایا مکہ کے گورنر نے آپ کو بلا لیا، عشاء کے بعد بلایا، آپ ان کے پاس جائیں، ان کی بات کو سنیں، وہ آپ کو کیا کہتا ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا گورنر کے ساتھ مجھے کوئی کام نہیں ہے، اگر اسے کوئی کام ہے تو وہ میرے پاس چل کر آئے، لیکن گورنر نے اصرار کیا، آپ جانے کے اوپر مجبور ہو گئے۔ بڑے بڑے صحابہ نے فرمایا اگر آپ جاؤ گے آپ کے جاننے کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو جائے، کوئی تکلیف نہ ہو جائے، فرمایا ہمیں بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ حضرت امام حسین نے فرمایا اگر اندر کوئی مسئلہ بنے گا میں تمہیں اشارہ کر کے بلاؤں گا، تم دروازے کے باہر کھڑے ہو جانا۔ حضرت امام حسین گورنر کے پاس چلے گئے، اس مکہ کے گورنر نے صاف لفظوں کے اندر بات کر دی ہے، اس نے کہا حسین بات یہ ہے یزید نے خلافت کا اعلان کر دیا، یزید نے آپ سے ووٹ مانگ لیا، یزید آپ کا طلبگار بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا یوں تو بات نہیں بنے گی، اگر وہ ووٹ لینا چاہتا ہے ہمارے پاس آتا، ہمارے پاس آ کر اپنا معاملہ سمجھاتا، صحابہ اکرام کے ساتھ مشاورت کی جاتی، میں اپنا معاملہ بیان کرتا۔ انہوں نے جب زیادہ زور دیا حضرت امام حسین ناراض ہو کر آ گئے، فرمایا او مکے والو اگر تم میری حفاظت نہیں کر سکتے حسین مدینے میں جائے گا، مدینے والے حسین پر اپنی جان بھی قربان کر دیں گے۔ حج کرنے کے بعد واپس پلٹ آئے، مدینے کے اندر آ گئے، صحابہ اکرام کو جمع کر لیا گیا، ان صحابہ کو جن کا تاریخ کے اندر نام لیا گیا، عبداللہ بن زبیر کو بلایا گیا، حضرت عبد الرحمن کو بلایا گیا، عبداللہ بن عمر کو بھی بلایا گیا، ان سے پوچھا مجھے بتاؤ کیا کہتے ہو۔ تمام صحابہ اکرام کی رائے کے اوپر عمل کیا گیا، انہوں نے کہا ہم بیعت نہیں کریں گے، ہم نے انکار کر دیا، اگر یہ حقدار ہے عزت کے ساتھ آتا ووٹ مانگتا، اسے عزت کے ساتھ آتا ہم سے ووٹ مانگتا، اسے ہم لوگ ووٹ دیتے، اسے اپنا مسئلہ سمجھاتے، لوگوں کا نمائندہ بن کر اس کے پاس چلے جاتے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا اگر یہ لوگ باز نہیں آتے ہم ان کے لیے خلافت کا کبھی بھی اعلان نہیں کریں گے۔ حج کے ایام ختم ہوئے، لوگوں نے خطوط لکھے، 12,000 کے قریب خط آئے۔ جب آپ نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا، یہ جاننا کیوں تھا؟ کوئی اپنا سر بلند کرنا چاہتے تھے؟ یہ جاننا کیوں تھا؟ گھر تو پہلے بڑا اونچا تھا، باپ جو تھا وہ ولایت کے اندر لوگوں کا امام، ماں تھی جنتی عورتوں کی سردار، یہ دونوں تھے اللہ تعالیٰ نے جنتی جوانوں کے سردار بنائے، کیا ضرورت تھی جاننے کی؟ وہاں سے خطوط آ رہے ہیں بار بار، آپ آئیے نا، یہاں کی فصلیں پک چکی ہیں، یہاں کی زمین زرخیر بن چکی ہے، یہاں کے لوگ آپ کے طلبگار بن چکے ہیں۔ اب کوفہ کے اندر وہ معاملات نہیں ہے جو علی کے دور میں تھا، جو آپ کے بھائی کے دور میں تھا، اب تو کوفہ بدل چکا ہے۔ آپ تشریف لائیں، آئیں ہمارے پاس۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا، لیکن ظالموں نے بڑی بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کر دیا گیا۔ فرمایا آپ کو اطلاع کوئی نہ ملی، آپ نے بھی جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب جانے لگے اسی دوران 70 افراد کے اوپر مشتمل ایک قافلہ آ گیا، انہوں نے آ کر اپنے حالات بتا دیے۔ فرمایا حسین کوفہ سے چل گئے، یہ آپ کے سامنے 700 خط لے کر آئے جو ایک ہی دم سے آپ کے سامنے لا کر رکھ دیے گئے۔ فرمایا ان کو دیکھ لو، لوگ آپ کے طلبگار ہیں، لوگ آپ کے چاہنے والے، لوگ آپ کے دیدار کے منتظر ہیں، آپ کو آنا پڑے گا۔ حضرت امام حسین نے تیاری کر لی ہے، آپ سواری کے اوپر سوار ہو گئے، 70 افراد کو ساتھ لے لیا گیا۔ فرمایا جب چلنے لگے عبداللہ بن عمر سامنے آ گئے، انہوں نے آ کر اونٹنی کی نکیل کو پکڑ لیا۔ فرمایا
فرمایا ایسے نہ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو جیسے تیرے باپ کو شہید کیا گیا، تیرے بھائی کو شہید کیا گیا، کہیں تمہیں بلا کر بھی یہ شہید نہ کر دے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا جب وہ لوگ منتظر ہیں مجھے جاننا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سامنے آ گئے، انہوں نے کہا اگر مجھے پتا ہوتا آپ کی داڑھی کے بال پکڑ کے کھینچ لوں گا شاید آپ باز آ جائے۔ فرمایا یہ بھی کر گزرتا، لیکن مجھے پتا چل گیا آپ اب باز نہیں آئیں گے۔ اسی حال کے اندر نکل کر چلے گئے۔ جب مدینے سے باہر نکلے دائیں بائیں لوگوں کو پتہ چل گیا اللہ کے نبی کا نواسہ روانہ ہو رہا ہے۔ فرمایا دیہاتی لوگ آ گئے، بدو لوگ آ گئے، ان کی جماعت آ کر ساتھ میں جمع ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا حسین کے ساتھ رہیں گے، زندگی کے مزے لوٹیں گے، حسین کے ساتھ رہیں گے، پیچھے نمازیں پڑھتے رہیں گے۔ فرمایا راستے میں جاتے ہوئے فرزدق شاعر کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ یہ وہ شاعر ہے جو اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والا، جو اہل بیت کو چاہنے والا، جو اہل بیت سے بڑی پیار کرنے والا، اس کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا تم کوفہ سے چل کے آئے ہو، مجھے بتاؤ وہاں کے حالات کیسے ہیں؟ اس شاعر نے بتا دیا۔ فرمایا ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں۔ فرمایا یاد رکھنا مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا۔ جب یہ اطلاع ملی ہے آپ نے لوگوں کے درمیان میں خطبہ دینا شروع کر دیا۔ وہ جو لوگ آئے تھے نا دائیں بائیں سے، کہا ہمیں بڑی عزتیں ملیں گی، شہرت ملے گی، پیچھے نمازیں پڑھیں گے، ان سے کہا لوگوں سن لو وہاں کے حالات ایسے، وہاں کی تلواریں ہمارے مخالف نکل چکی ہیں، تم نے چلنا ہمارے ساتھ چلو، نہیں جانا تمہاری مرضی ہے۔ جو لوگ آئے تھے نا صرف آپ کے چاہنے والے کہ بھئی وہاں کی زمین زرخیز ہے وہاں رہیں گے، وہ لوگ اسی وقت آپ سے دور ہو گئے۔ باقی 72 افراد کا یہ قافلہ بچا۔ آپ نے جاننے کا ارادہ کیا، مسلم بن عقیل کے گھر والوں نے کہا آپ بے شک چلے جائیں لیکن ہم اپنے عزیز کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں آئیں گے، ہم جائیں گے۔ آپ نے جب یہ سنا تو فرمایا میں بھتیجو تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا۔ یہاں سے نکلے تنے تنہا چلے۔ فرمایا چلتے چلتے عراق کے اندر داخل ہو گئے۔ عراق کے اندر جانے کے بعد حر بن یزید 1000 کا لشکر لے کر آ گیا، اس نے دائیں بائیں سے آپ کو گھیر لیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے تمہارا کیا بگاڑا، میں نے تمہیں کون سا برا بلا کہا، تم نے میرا راستہ کیوں روک لیا؟ انہوں نے کہا یہیں پر کھڑے کھڑے بیعت کا اعلان کر دو، آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تک سامنے نہ چلے جائے، جب تک یزید کے سامنے آ کر نہ بیٹھ جائے، اس وقت تک بیعت کا اعلان نہیں کروں گا۔ آپ نے دائیں طرف جانا شروع کر دیا، حر بن یزید دائیں طرف آ گیا، آپ نے بائیں طرف جانے کا ارادہ کیا، یہ بائیں طرف آ گیا، آپ نے جس طرف بھی جانے کا ارادہ کیا یہ آپ کے پیچھے چلتا رہا، آپ کو کسی طرف بھی جانے نہ دیا۔ آپ نے راستے کے اندر کئی دفعہ خطبہ دیا اور ان لوگوں کو بتایا اے لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، جانو میں کون ہوں، نبی کا نواسہ اس وقت زمین پر میرے سوا کوئی نہیں، میں نبی کا نواسہ بنایا گیا، فاطمہ کے پیٹ سے میں پیدا ہوا، فرمایا جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا گیا، کیا تمہیں معلوم نہیں میرے فضائل بیان کیے گئے، میرا گھر کتنی شان اور عظمتوں کا مالک ہے۔ حضرت امام حسین نے اتنی لمبی چوڑی تقریر فرمائی لیکن لوگوں کے دل ٹس سے مس کوئی نہ ہوئے۔ فرمایا انہی حالات میں گورنر کو پتہ چل گیا حر بن یزید نرمی کرتا ہے، ان کے ساتھ معاملات کو نرم کر دیتا ہے، اس نے ایک اور قافلہ لشکر بھیج دیا۔ فرمایا جب یہ لشکر آ گیا اتنا تنگ کر دیا گیا، اتنا تنگ کر دیا گیا، مجبوراً آپ کو کربلا کے میدان کے اندر اترنا پڑ گیا۔ کربلا کے میدان میں پھر کیا ہونا تھا؟ پھر کہ مجھے پیغام ملا ہے، میں آپ کو ادھر ادھر نہیں میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں آپ کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ہماری باغ دوڑ کسی اور کے ہاتھوں میں ہے نا، ہم مجبور ہیں۔
ایسی جگہ پر اتارا. آپ نے کہا یہ جگہ کون سی ہے؟ لوگوں نے کہا کربلا. کربلا مصیبت کی جگہ ہے، پانی دور. پانی کی جگہ پر ان کے پہرے لگے ہوئے تھے. امام حسین کے 72 افراد ایسی جگہ پر موجود ہیں. وہ پانی کے پیاسے کیوں تھے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ وہ تو پانی کے مشکیزیں لے کر آئے تھے، پانی کے مٹکے لے کر آئے تھے. جب مدینے سے چلے تو بڑا پانی کا نظام آپ کے پاس موجود تھا. پھر یہ پانی کیسے ختم ہوا؟ فرمایا ان لوگوں نے جب نماز کا وقت آیا، حضرت امام حسین نے فرمایا نماز پڑھو گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ کہا اکیلے پڑھو گے ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ آپ کے پیچھے پڑھیں گے. کہا تمہارے پاس وضو کیسے؟ وضو کا پانی نہیں ہے. آپ نے راستے کے اندر اپنے وضو کا پانی سارا ان کے حوالے کر دیا. وضو کا اپنا پانی ان کے حوالے کر دیا. ان لوگوں نے اس پانی کے ساتھ وضو کیا. یہ پانی تب کہیں جا کر ختم ہوا. اب کربلا کے اندر دریائے فرات کے پاس ان کا پہرا لگا ہوا ہے اور ادھر یہ اکیلے کھڑے ہوئے ہیں. لوگوں نے کہا کہ جنگ ہوگی، بیعت کا اعلان کرو. کہا نہیں، بیعت کا اعلان نہیں. آخری رات 9 محرم الحرام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے وقت رات میں ایک ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ ملاقات کرواؤ. ملاقات کروائی گئی. آپ نے کہا رات کا وقت ہے. فرمایا آج رات اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں دے دو، ہمیں تنگ نہ کرنا، ہمارے اوپر حملہ نہ کرنا، ہمیں خوف زدہ کوئی نہ کرنا. فرمایا یہ رات ہم اطمینان کے ساتھ گزاریں گے، اللہ کی یاد میں گزاریں گے، اللہ کے سامنے رو رو کر گزاریں گے. انہوں نے اجازت دے دی، اپنے خیمے میں آ گئے، اپنے بچوں کو بلا لیا، اپنی بیوی کو بلا لیا، گھر والوں کو بلا لیا. فرمایا ساری رات اللہ کی عبادت میں لگے رہ گئے، آنکھوں کے اندر سے آنسو نکلتے رہ گئے. فرمایا ساری رات رو رو کر اللہ کو مناتے رہ گئے. اگلا دن آ گیا. فرمایا 10 محرم الحرام کا دن ہے. یہ صبح کے وقت لڑائی کا آغاز ہو گیا. فرمایا عصر کی نماز کا جب وقت آیا، انہوں نے تمام کے تمام اہل بیت کو شہید کر ڈالا. نبی کا گھرانہ میدان میں اترا، آپ کے چاہنے والے میدان میں اترے، انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا. فرمایا جب تمام کے تمام شہید ہو گئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اکبر کو بلا لیا. علی اکبر میدان میں چلا گیا. فرمایا اتنا بہادر ہے، اتنا پیارا نوجوان ہے. جب یہ خیمے سے باہر نکل کے آیا، جس طرف گیا اس نے انہوں نے دوسرے لشکروں کی دوڑ لگوا دی ہے. تمام میدان کو خالی کر دیا گیا. بالآخر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. علی اصغر میدان میں آ گیا. فرمایا آپ کے نواسے میدان میں آئے. ان کے سب کے جانے کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا بیٹا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا لوگوں، یہ کربلا کے میدان میں جتنے لوگ کٹے تھے، یہ کربلا کے میدان میں جتنے لوگ شہید ہوئے تھے، یہ کربلا کے میدان میں جتنے لوگوں نے جان دی ہے، فرمایا ان میں سب سے زیادہ پیارا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیٹا تھا، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا یہ بھی میدان میں چلا گیا، اپنی جان کی بازی لگا دی ہے. اسی حال کے اندر اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر دیا گیا. فرمایا جب تمام کے تمام شہید ہو گئے، آپ نے بھی جانے کا ارادہ کر لیا، لیکن آپ کے جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا بیٹا جو خیمے کے اندر موجود ہے، اس کی نگاہ پڑ گئی. وہ دوڑ کر آپ کے پاس آ گیا. وہ جب خیمے سے نکلنے لگا، حضرت زینب نے اسے پکڑ لیا اور خیمے کے پاس اسے روک لیا. فرمایا نہ جاؤ، یہ لوگ خون کے پیاسے بن گئے، یہ تمہارے اوپر رحم نہیں کریں گے، یہ تمہارے اوپر بھی حملہ کریں گے. فرمایا اس بچے نے زور لگایا، وہاں سے نکل کر آ گیا. جب یہ کوفیوں کے سامنے گیا جو حضرت امام حسین سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا، اس بچے نے اپنی لکڑی سے وار کیا، لیکن بچے کے وار سے کیا بنے گا؟ اس کوفی کو اتنا بھی رحم کوئی نہ آیا، اس بچے کے اوپر بھی اپنی تلوار کو داغ دیا. وہ تلوار بازو میں لگی، آدھی خال کٹی، آدھی باقی رہ گئی. اس نے پکارا میرا چاچا. آپ نے کہا صبر کر، تھوڑی سی دیر میں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی. لاش جو تھی وہ گود مبارک کے اندر ہے،
خیمے کے پاس آئے، اسی حال کے اندر تڑپتے تڑپتے ہوئے آئے. افراد چلے گئے، مسلم بن اوسط چلے گئے، زہیر ابن القین چلے گئے، سارے شہید ہو چکے تھے. وہ جو دور عراق سے چل کر 2 حبشی آئے، بیوی اور شوہر، وہ دونوں بھی شہید ہو چکے تھے. کون بچا؟ جابری خاندان سے 2 لڑکے تھے، وہ آپ کے پاس آئے. انہوں نے آ کر رونا شروع کر دیا. حضرت امام حسین نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ ابھی میرے جانے کے بعد یہ لوگ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. ان کا ہم اس لیے نہیں روتے، ہم اس لیے رو رہے کہ ہماری ایک جان ہے جو آپ کے شاید کام نہ آ سکے. اسی حال میں وہ بھی میدان میں نکلے، انہوں نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی. جب تنہا رہ گئے، اکیلے رہ گئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلنے لگے، اسی حالات کے اندر اطلاع دی گئی مبارک کو، اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت آپ کو عطا فرمائی. اس بیٹے کو لیا، خیمے کے دروازے کے پاس آ کر بیٹھ گئے. آپ نے اذان کے کلمات اس کے کان میں بلند کر دیے. فرمایا جب اذان پڑھنے لگے، شاید ابھی ان کے درجات کو اور بلند کیا جانا تھا، شاید ابھی ان کی آزمائشیں اور زیادہ باقی ہے، شاید ان کے درجات کو اور زیادہ بڑھایا جائے گا. فرمایا انہی حالات میں ان کوفیوں نے تیر چلا دیا. ایسا بھی ہو سکتا تھا وہ تیر دائیں طرف چلا جائے، وہ تیر بائیں طرف چلا جائے، لیکن اللہ کی شان، وہ تیر سیدھا آ کر حلق کے اندر لگا. اسی حال میں وہ بچہ دنیا سے چلا گیا جو بھی چند منٹوں پہلے پیدا ہوا تھا، جس نے دنیا کے نظاروں کو نہیں دیکھا، جس نے دنیا کی خوبصورتی کو نہیں دیکھا، جس نے ماں کے پیار کو، جس نے باپ کے پیار کو کوئی نہیں دیکھا. حضرت امام حسین نے گود میں اٹھایا، یوں دونوں ہاتھوں کے ساتھ چلو خون کے ساتھ بھر گیا. آپ نے آسمان کی طرف اٹھا کر پھینک دیا. فرمایا یا اللہ اگر تو ایسے راضی ہو گیا، حسین اسی حال میں تجھے راضی کرتا رہے گا. جب کوئی نہ بچا، آپ نے جانے کا ارادہ کیا. فرمایا جس طرف چلے گئے لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی، کوئی سامنے آنے کے لیے تیار نہ ہوا. بالآخر یکبارگی کے ساتھ حملہ کیا گیا. جس نے کسی نے ٹانگ کے اوپر حملہ کیا، کسی نے بازو کے اوپر حملہ کیا، کسی نے آپ کے سر مبارک کے اوپر حملہ کیا. انہی حالات میں زخمی ہو گئے، خون مبارک نکلنے لگ گیا، زمین کے اوپر بیٹھ گئے. ان لوگوں نے شور کیا جو امام حسین کا سر کاٹ کے لائے گا اسے سونا انعام کے اندر دیا جائے گا، اسے چاندی انعام کے اندر دیا جائے گا. فرمایا کوئی آگے جانے کے لیے تیار کوئی نہیں. فرمایا شریک تمیمی آگے آ گیا اور اس نے آنے کے بعد حضرت امام حسین کے دائیں طرف کے بازو کے اوپر حملہ کر دیا. آپ زمین کے اوپر بیٹھ گئے اور لوگوں نے اسے کونی مار کے کہہ دیا گردن کیوں نہیں کاٹتا؟ اس نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے، میں اس کی گردن نہیں کاٹ سکتا. انہی حالات کے اندر جب اعلان ہو گیا سونا ملے گا، چاندی ملے گا، جو اس کی گردن کو کاٹ کر لائے گا. سنان بن انس آگے چلا گیا اور آگے جانے کے بعد اس ظالم نے گوار کیا، آپ کو زمین کے اوپر گرا دیا گیا. زمین کے اوپر گرانے کے بعد کمر کے اوپر بیٹھا اور آپ کو یوں ذبح کیا جیسے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. گردن مبارک کو کاٹ دیا گیا. اس نے سر مبارک کو لیا، نیزے کے اوپر لے کر چلا گیا اور لے جانے کے بعد عبید اللہ بن زیاد کو جا کر بتا دیا یہ دیکھ لو لوگوں، سونا مجھے دو، چاندی مجھے دو، میں قتل کرنے والا میں، گردن اتارنے والا میں، ذبح کرنے والا میں. انہوں نے جب ان باتوں کو سنا اس نے کہا یزید اگر یہاں پر ہوتا اسی وقت لوگوں کے ہاتھ تجھے بھی مروا ڈالتا. اے لوگوں ظلم کی داستانیں تم نے بڑی سنی ہے، مرنے کے بعد لوگ چھوڑ کر چلے جایا کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ کتنے بزدل بن گئے، انہوں نے چھوڑنا گوارا کوئی نہیں کیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھی جتنے بھی وہاں پر موجود ہیں تمام کے بدن سے کپڑے اتار لیے گئے، تمام کے بدن سے کپڑوں کو لے لیا گیا، ان کی لاشوں کے اوپر گھوڑوں کو دوڑایا گیا. فرمایا خیموں کے قریب یہ لوگ
لوگ چلے گئے. امام زین العابدین جو چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا بیمار ہے, اس کے اوپر قتل کرنے کا ارادہ کیا. حضرت سعد نے کہا اے لوگو اسے قتل کیوں کرتے ہو, یہ تو بیمار ہے, اس کی تو طبیعت ناساز ہے, یہ بچہ ہے, تمہارا کیا بگاڑا. ان لوگوں نے چھوڑ دیا, چھوڑ کر چلے گئے. انہوں نے جتنا بھی خیموں سے سامان لوٹا اس سامان کو بھی واپس کر دیا گیا. فرمایا جب جانے لگے اتنا بڑا ظلم تم نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا, یہ ظلم کی داستانیں تم نے کبھی نہیں سنی ہوگی. فرمایا جب یہ چلے گئے ان کے سر مبارک کو لے لیا گیا, نیزوں کے اوپر لٹکا دیا گیا. فرمایا ان لوگوں نے انہیں قبر تک دینا بھی گوارا کوئی نہیں کیا. کبھی سنا ہے ایسا ظالم؟ قبر تک دینا گوارا نہیں کیا. یہ جب وہاں سے نکلے, کربلا کے میدان سے نکلے, ایک بوڑھا آدمی پیچھے سے آیا. لوگوں کی گزرگاہ تھی نا, لوگ آتے جاتے تھے. جب وہ وہاں سے نکلا اس نے دیکھا یہاں پر نبی کا خاندان کٹا تھا, یہاں پر نبی کا نواسہ ذبح ہوا تھا. ان کی لاشیں کہاں ہیں, ان کی لاشیں کہاں ہیں؟ تو انہوں نے وہ قبریں کھودی. قبریں کھودنے کے بعد انہوں نے لاشوں کو ان قبروں کے اندر اتارا, ان قبروں کے اندر اتارا. اور ان کوفیوں کو جب پتا چلا کہ وہاں تو قبریں بن چکی ہیں, بس اختتام کی طرف. ورنہ میں دمشق کی جامعہ مسجد میں جو امام زین العابدین نے خطبہ دیا تھا نا, وہ خطبہ میں آپ کے سامنے رکھتا. حضرت زینب نے خطبہ دیا تھا, وہ خطبہ میں آپ کے سامنے رکھتا. حضرت تشریف لا چکے ہیں, ہم ان کو خوش آمدید کر. یقین جانے ہم نے بچپن میں بیٹھ کر سامنے سنا ہے. ہم حفظ میں پڑھتے تھے, ہمارے گاؤں تھے دیال سنگھ, کرے حنیف شاکر صاحب کو یاد ہے, ہمارے بھائی ہیں. اس وقت بلایا تھا, ہم نے سامنے بیٹھ کر یقین جانے اس وقت سنا. آج بھی سوتے ہوئے جب نیند نہیں آتی ان کی خطابت کان میں لگاتی, اللہ کی قسم میٹھی نیند آ جاتی. یہ تو اللہ نے آسان فرمایا, اس مسجد میں تشریف لے آئے. وقت نہ ہو پھر بھی وقت دے دیا ہے آپ کو. بہرحال ان کی قبر بنائی اس نوجوان نے, کہ یہاں پر نواسہ رسول ذبح ہوا, لاشوں کو دفن کیا گیا. لاشوں کو دفن کرنے کے بعد وہ چلا گیا. ان کوفیوں کو جب پتا چلا تو انہوں نے آ کر ان کی قبروں کے اوپر پھر مٹی ڈالی, پھر پانی ڈالا. ان قبروں کو پھر بالکل زمین کے برابر کر دیا گیا. پھر کوئی پیچھے سے آیا, اس نے کہا یہاں قبریں تھی, قبریں کہاں چلی گئی؟ اس نے زمین کو سونگنا شروع کیا. وہ سیدوں کی کہانی تمہیں کون سنا ہے؟ سید کی زبانی, سید کی زبانی جب آپ سنو گے نا سید کی باتیں, ایمان تازہ ہوگا. اس نے کہا یہاں قبریں تھی, وہ قبریں کہاں چلی گئی؟ اس نے زمین کو سونگنا شروع کیا. پہنچتے پہنچتے ایسی جگہ پر پہنچا, اس نے کہا لوگوں اس جگہ سے نواسہ رسول کی خوشبو آ رہی ہے, اس جگہ سے خوشبو آ رہی ہے. لے کر چلے گئے. امام زین العابدین کو جب سامنے بٹھا, انہوں نے معذرت کی, میں بڑے اختصار کے ساتھ انہوں نے معذرت کی. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے بٹھایا گیا, معذرت کرنے لگا. یزید کا معاملات کو درست کرنا, بتاؤ کیسے درست کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا 4 شرائط کو مان لو, اس کے بعد کچھ نہ کچھ صورت نکل آئے گی. انہوں نے کہا بتاؤ کیا کرنا ہے؟ فرمایا سب سے پہلی بات دمشق کی جامعہ مسجد کے اندر خطبے کی اجازت دے دو. آج جمعے کا دن ہے, آج خطبہ میں پڑھاؤں گا. اس کے بعد فرمایا جنہوں نے میرے بابا کو قتل کیا ان قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دو. انہوں نے کہا یہ تو شرط نہیں مانی جائے گی. فرمایا عزت کے ساتھ یہاں سے مدینے کے اندر ہمیں روانہ کر دیا جائے, ہمارے ساتھ کوئی چھیڑ خانی نہ کی جائے. ان لوگوں نے ساری باتوں کو مان لیا. فرمایا جب جمعے کا وقت آ گیا تم حضرت کی زبانی سنو گے, قرآن کریم کی تلاوت سنو گے, تمہاری آنکھوں کے اندر سے آنسو نکلے گا. اللہ کیسا قرآن دیا پڑھنے کے لیے, اللہ کیسا قرآن دیا سننے کے لیے. اور جب یہ قرآن کی تلاوت سید زادہ کرتا ہوگا
لوگ کیسے روتے ہوں گے۔ فرمایا دمشق کی جامعہ مسجد میں چلے گئے اور لوگوں کو بھی پتہ چل گیا آج نبی کا نواسا، آج ان کے خاندان والے یہاں پہ آ گئے، وہ خطبہ پڑھیں گے۔ فرمایا آپ نے خطبہ پڑھنا شروع کر دیا اور لوگوں کو کہا اے کوفے والو، تم نے جہنم کو خرید لیا، کیا تمہیں پتہ نہیں ہم کون ہیں؟ جب آپ نے یہ خطبہ پڑھ کر سنایا، اپنے فضائل کو بیان کیا، اپنے مناقب کو بیان کیا، اپنے خاندان کا تذکرہ کیا، یزید کو پتہ چل گیا۔ اس نے کہا وہ سامنے بندہ رو رہا ہے، وہ دائیں طرف بندہ رو رہا ہے۔ پوری مسجد کے اندر لوگ رونے لگ گئے، لوگوں کا واویلا شروع ہو گیا۔ اس نے مؤذن کی طرف اشارہ کر دیا، اس نے کہا لوگوں جلدی کرو، اذان پڑھو، کہیں ایسا نہ ہو یہ لوگ میرے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیں، یہ میدان میں نکل آئیں گے، میری حکومت کو خطرہ پڑ جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ بیٹا یہ خطبہ پڑھتا رہا، اتنے میں مؤذن نے اذان پڑھنا شروع کر دی اور وہ کیا کہہ رہا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ نبی کا نواسا، یہ نبی کی آل اور خاندان کا بیٹا، جب اس کے کانوں میں اذان پڑ گئی ہے اس نے کہا بے شک اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ اس نے شہادتین پڑھی، اس نے کہا ہم بھی یہی گواہی دیتے ہیں۔ اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس وقت رو پڑے، اس نے کہا یزید سن لے، تم نے کہا تھا مٹا دو گے، آج بھی اذان کے اندر میرے نانا کا نام گونج رہا ہے، تم مٹاؤ گے، تم مٹاؤ گے۔ جب یہاں سے آگے چلے یہ معاملات ختم ہوئے، حضرت زینب اور امام زین العابدین، تمہیں کیا پتا دکھ کیا ہے، تکلیف کیا ہے، وہ خاندان کیسے کٹا تھا، ان سے جا کر پوچھو۔ امام زین العابدین فرمائے لوگوں 40 سال تک کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ جب گلاس پانی کا گلاس ہاتھ میں پکڑتے نا ٹھنڈے پانی کا، رنگ زرد پڑ جاتا تھا، آنکھوں کے اندر آنسو آتا تھا، اور یہی کہتے تھے لوگوں مجھے زینب اور سکینہ کی پیاس نہیں بھولے، مجھے اپنے گھر والوں کی پیاس نہیں بھولے۔ اتنے روتے تھے۔ کسی نے کہا کیوں روتے ہو؟ فرمایا آپ کو پتہ ہے حضرت یعقوب کا ایک بیٹا ان سے جدا ہوا، وہ جدا ہوا بالآخر مل گیا تھا، باپ کتنا روتا تھا، اس کی آنکھوں کے اندر سے آنسو کوئی نہیں تھمتا تھا، مل گیا بالآخر۔ فرمایا لوگوں میرا تو خاندان میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہوا، میری آنکھوں کے سامنے۔ دین کو معمولی نہ سمجھو، یہ بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ یہ قبیلہ یہ خاندان یہاں سے آگے چلا، راستے کی داستانیں، اور راستے کے اندر جو چھوڑنے کے لیے گیا انہیں ہاتھوں کے کنگن اتار کر دینا اور اپنے زیورات اتار کر ان کے حوالے کر دینا کہ لوگوں ہمارے پاس یہی ہے جو ہم تمہیں دے سکتے۔ اس نے بھی آگے سے پتہ کیا کہا کہ ہم یہ نہیں چاہتے بس نانے کے سامنے قیامت کے دن ہماری شکایت نہ لگانا، بس سمجھو ان داستانوں۔ محرم کو ہم نے صرف یہ بنا لیا 10 دنوں کے لیے، اسلام 10 دنوں کے لیے۔ ربیع الاول میں 10 دن ناچ ڈھول گانا بجا کر ہم خاموش ہو جاتے ہیں، کیا 10 دنوں کے لیے اللہ کا نبی آیا؟ حسین ساری زندگی کے لیے آیا ہے، میرا نبی ساری زندگی کے لیے آیا ہے، اس کا دین ساری زندگی کے لیے ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کمی کوتاہیوں سے نادانیوں سے اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت تشریف لائے ہیں، آپ بھی بیٹھیں ہم بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ خوش نصیب